बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप व्यूज़ विद न्यूज़ रिव्यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जी होशरुबा इंकशाफात के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। वो बातें जो अगर यहाँ पे कोई करता था तो उसको झूठ, लायानी और पता नहीं क्या-क्या पीटीआई वाले कहते थे। बहुत से सहाफ़ी दोस्त जिसमें सीनियर सहाफ़ी मोहसिन जमील बेग साहब जो हैं वो नुमायाँ हैं। जो मैं गुफ्तगू करूँगा ये बहुत वो अपने इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ भी फिर ये हो गए थे पीटीआई वाले और उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी थी। लेकिन बातें आज दी इकोनॉमिस्ट जो है, एक मारूफ़ जरीदा है, गैर मुल्की जरीदा है और बड़ी इसकी क्रेडिबिलिटी है। उसमें एक जो मज़मून है वो उन्होंने तफ़सीली तौर पर शाया किया है, बल्कि एक बम फोड़ा है उन्होंने। और उसके उस मज़मून के दो ही किरदार हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी। उसका उन्होंने ज़िक्र किया है और ये बताया है कि किस तरह बुशरा बीबी ने इमरान खान से शादी की और उसके बाद जब इमरान खान हुकूमत में आए तो वो किस तरह हर हुकूमती फ़ैसले में वो जो थी वो हावी होती थी, फ़ैसले वो खुद करती थी और खान हर फ़ैसला उनकी मर्ज़ी से करता था। यहाँ तक कि इमरान खान अगर किसी सफ़र पे जाता, किसी से मुलाकात करता तो वो भी अपनी बीवी की इजाज़त से करता था। काला जादू वो जानती थी जिसका इल्ज़ाम जहांगीर तरीन ने इस रिपोर्ट में लगाया है, जिसके बाद फिर इमरान खान ने जहांगीर तरीन जैसे बंदे को भी फारिग कर दिया जो कि उसकी पूरी पार्टी चलाता था और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था। इस रिपोर्ट में 15 बुनियादी नुकात का जिक्र किया गया है और ये बात बताई रही है कि इमरान खान कोई सियासी या कोई बड़ा लीडर नहीं था, बल्कि उसने रूहानी रास्तों से ताकत का हसूल बजरिया एस्टेब्लिशमेंट हासिल किया। और ये जो रूहानी ताकत के किस्से, ये जन्नात, ये मुवक्कल, ये जिन, ये परियां, ये सारी की सारी जो थी कहानियां झूठी कहानियां थीं। और आईएसआई जो थी वो इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी को देती थी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हुक्म पर, और आगे बुशरा बीबी इमरान खान को बताती थी। तो इमरान खान ये समझता था कि ये इसने अपनी रूहानी ताकत से ये मालूमात हासिल की हैं, जबकि वो जिन और जन्नात और मुवक्कलात जितने भी थे वो सारे आईएसआई के ही लोग थे। और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो थे उस जिन्नों का सरदार था उस वक़्त। खान की जो निजी ज़िंदगी है उसमें उन्होंने कहा कि तावीज़ी और तिलिस्माती रसूमात का बहुत ज़्यादा उसमें अमल दखल था। जिस तरह मैंने आपको बताया, उनके मुलाज़मीन का ये कहना है कि हमारे घर में बड़ा गोश्त, ये कट्टे शट्टे का, ये गाय का गोश्त आता था, सिरियाँ आती थी, जिगर आते थे, जिगर का गोश्त, सिरियाँ, और वो दूनी दी जाती थी। और कभी कभी तो वो जो सिरियाँ होती थी उसको बाकायदा तौर पर इमरान के सर पर वारा जाता था ताकि उसके इर्द गिर्द से बदरूहों का साया दूर किया जा सके, और ख़ास तौर पर उसकी जो साबका बेगमात हैं उनकी बदरूहों का उसमें उनको हवाला जो उनका ना ख़ास तौर पर रेहाम खां की तरफ था कि उसने जो उनके ऊपर कोई जादू शादू कर रखा था उसको जो है वो दूर किया जा सके। फिर हुकूमती मामलात में बुशरा बीबी की मुदाखलत मुकम्मल तौर पर थी। कोई फैसला इमरान खान इसकी मर्जी के बगैर नहीं करता था। किससे, और ये ड्राइवर और मुलाजमीन, ये उनके बयानात हैं, उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि घर में कौन आएगा, किससे इमरान खान मिलेगा, किससे मुलाकात करेगा, कितनी देर मुलाकात करेगा, ये फैसला भी जो थी वो बुशरा बीबी करती थी। और जो हुकूमत अगर कोई फैसला, इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म अगर कोई फैसला करता तो उसके ऊपर मोहर भी वो लगाती थी। आपने नोट किया होगा कि बहुत से फैसले इमरान खान ने एक कबीना इजलास में किए, एक आला सतह के इजलास में किए, लेकिन जैसे ही वो बनी गाला पहुंचा, बुशरा बीबी ने इतराज़ किया तो उन फैसलों को उसने तब्दील किया। ये रिकॉर्ड पर मौजूद जो है वो बात है। फिर बनी गाला के अंदर एक खौफ था, गेट कीपिंग, ये वो, जो वहाँ किसको रखना है, कौन क्या करेगा, वो उस खौफ, उस एक माहौल उसने जो था वो बना रखा था। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि जहांगीर तरीन की जानब से एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया कि बुशरा बीबी जो है वो काला जादू करती हैं, काले जादू की वो माहिर हैं। और जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया तो बड़ा तशवीशनाक इल्ज़ाम था।
تو انہوں نے جب یہ چیز باہر آئی تو وہ جناب عمران خان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا اچھا تو وہ کہ عمران خان کے اوپر وہ پوری طرح حاوی ہو چکی تھی. وہ یہ ثابت کر چکی تھی کہ عمران خان نے اگر وزیر اعظم رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہے، اور اگر وہ نہیں رہے گا تو میری مرضی سے وہ نہیں رہے گا. یہ اس کے اوپر اس نے اتنا اس شخص کے اوپر اپنا جادو کر رکھا تھا. جہاں بہرحال جہانگیر ترین کی جب یہ بات باہر آئی تو ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا. حالانکہ وہ فنانسر تھے، پارٹی چلاتے تھے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، لیکن ان کو عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے. پھر یہ اس کی سب سے بڑی کہ محسن کش انسان ہے. یہ لکھا گیا کہ اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کا پہلے استعمال کیا، لیکن جب وہ بشرا بی بی کی کسی بات کی اختلاف کرتے یا بشرا بی بی کی رائے کے خلاف جاتے تو ان کو بھی آہستہ آہستہ بے دخل کر دیا گیا. بڑی گالہ کے دروازے ان پر جو ہے وہ بند کر دیے گئے. اور یعنی کہ یہ جو بھی اس کے اوپر احسان کرتا رہا، یہ احسان فراموشی جو ہے وہ دکھاتا رہا. پھر بشرا بی بی ایسی چیزیں تھیں کہ جناب بہت زیادہ کہ فوجی مدد سے، اور پھر یہ کہا گیا کہ غیر ریاستی مخالف دعوے، فوجی مدد سے مراد کہ جناب پھر آئی ایس آئی کی طرف سے پیروں کے ذریعے ان کو متاثر کرنے کا نظریہ. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. بس وہ میں بات شروع میں بتا چکا ہوں کہ آئی ایس آئی کے لوگ انفارمیشن بشرا بی بی کو دیتے، بشرا بی بی آگے وہ انفارمیشن عمران خان کو دیتی، اور عمران خان یہ سمجھتا، بلکہ عمران خان کو بشرا بی بی بتاتی کہ مجھے میرے موکلوں نے بتایا ہے، میرے جنات نے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ کل یہ ہوگا، کل فلاں بندہ آپ کی پارٹی میں آئے گا، اپوزیشن والے آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی یا فلاں آئے گی. جہاں تک عاصم منیر جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کی برطرفی کا معاملہ ہے، اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا. اس میں خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ ذاتی مفاد پر مبنی فیصلہ تھا، کیونکہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے. تو بشرا بی بی نے جب مداخلت شروع کر دی، کرپشن شروع کر دی، تو بطور آئی ایس آئی کے سربراہ انہوں نے عمران خان کو کچھ رپورٹس بھجوائیں، اور ان میں انہوں نے ذکر کیا کہ جناب یہ میرا فرض ہے بطور ڈی جے ایس آئی کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ آپ کی جو بیگم ہے وہ بعض یہ جو گوگی شوگی اور دیگر جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر یہ کرپشن کر رہی ہیں، اور یہ اس کے ثبوت ہیں، ثبوت دیے. تو وہ جناب جیسے ہی ثبوت عمران خان کے پاس پہنچے وہ سیکھ پا ہو گیا، اور اس نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھا، اس نے فون کیا، اس نے کہا اس کو فوری ہٹاؤ، فوری اٹھاؤ. وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کہتا رہا کہ مجھے تحقیقات کرانے دیں، میں دیکھتا ہوں. اس نے کہا نہیں، اس کو ابھی اور امیجیٹ، کیونکہ وہ آئی ایس آئی کا سربراہ براہ راست وزیر اعظم کے متحد ہوتا ہے، اس نے امیجیٹلی اس کو ہٹا دیا. اس کو اپنے دفتر کے کاغذ اور اپنی وہ ڈائری تک بھی اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. یعنی کہ آج اس نے، اور اس جنرل ریٹائرڈ فیض وحید کو لگا دیا اس کی جگہ کے اوپر، جو کہ آج دونوں ہی، آج عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جناب کورٹ مارشل کی سزا بھگت رہا ہے، کیونکہ کورٹ مارشل بھگت رہا ہے، سزا تو ابھی نہیں ہوئی، تو وہ بھی بند کوٹریوں میں قید ہے، اور عمران خان بھی بند کوٹریوں میں قید ہے. اور عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو آئی ایس آئی کا سربراہ بھی بشرا بی بی کے کہنے پہ لگایا، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہی بشرا بی بی کو انفارمیشن دیتا تھا، جو آگے وہ عمران خان کو بتاتی تھی کہ یہ مجھے روحانی عملیات کے ذریعے مجھے یہ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. تو جب ظاہر ہے، جب پھر وہ، اور ایک دن کے اندر یعنی کہ آج نوٹیفیکیشن صبح ہوا، اگلے دن صبح وہ مسعود جنرل ریٹائرڈ فیض حمید 4 جنے پہنچ گئے تھے اتنی جلدی سے اس بندے کو. ادروائز جو بھی فوجی تقرری ہوتی ہے نا، کم از کم 1-1.5 ماہ دیا جاتا ہے اپوائنٹمنٹ، جو نیا شخص آتا ہے نا اس کو، تاکہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے. لیکن ان کو گجرانوالہ کا کور کمانڈر لگا دیا گیا، اور ایک دن کے اندر ان کو اپنا چارج جو ہے وہ چھوڑنا پڑا. پھر عمران خان نے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ بڑے وعدے کیے تھے کہ میں جناب 50 لاکھ جو ہے وہ گھر بناؤں گا اور 2 کروڑ میں نوکریاں دوں گا. انہوں نے کہا کہ معیشت کو بہتر کروں گا. وہ انہوں نے کہا کہ اس میں بھی اس کو جو ہے برے طریقے سے ناکامی ہوئی. پھر کرپشن کیسز کہتا تھا کہ میرے ہاتھ صاف ہے، میرٹ، شفافیت، شفاف چلی کے نعرے لگتے تھے. انہوں نے کہا کہ کرپشن کے کیسز میں اس کے ہاتھ جو ہے، اس رپورٹ میں کہا گیا کہ وہ بالکل جناب جو پوری طرح جو ہے وہ گندے ہیں، ملوث ہیں اس کے ہاتھ. اس کے بھی بشرا بی بی کے، جس میں انہوں نے 2 کیسز کا حوالہ دیا، القادر یونیورسٹی کا، اور یہ جو قیمتی تحائف والا یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں اس کا حوالہ دیا گیا. پھر شخصیت پرستی حاوی تھی، اداروں کی بجائے جو تھی وہ شخصیت پرستی کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے تھے.
اور یہ ایک دوسرے کے گرد دونوں گھومتے رہتے تھے، بشریٰ بی بی اور عمران خان، اور یہی فیصلے صادر کرتے تھے، اور یہی تھا ان کا۔ اور پھر تشدد امیز احتجاج اور عسکری، اس کا بھی ذکر کیا گیا، عسکری اداروں پر حملے، کہ ایک طرف انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ فوج ہمارے ہیں، اور اسی فوج اور اسی انہی اداروں کے خلاف ریڈ لائن کراس کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر جو حقیقی سیاسی طاقت کی بجائے عمران خان ہمیشہ بشریٰ بی بی پہ انحصار کرتا رہا اور کر رہا ہے، اور پھر بھی کہا کہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے خود کو سادہ لو ثابت کیا، غلط لوگوں کا انتخاب میں جو ہے وہ اس نے کمزوری دکھائی، اور لیکن ہو کیا رہا تھا، پیچھے سارا جو کیس آ رہا تھا وہ بشریٰ بی بی کا جو تھا، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ معاملہ آ رہا تھا، وہی اس کی جو مداخلت تھی وہی اس میں جو ہے وہ آ رہی تھی۔ اور پھر اس میں ایک بات اور بتائی گئی کہ پی ٹی آئی میں کوئی پارٹی سسٹم نہیں ہے، صرف ایک گروہ ہے، اور فیصلہ سازی صرف عمران خان اور بشریٰ بی بی کی پسند اور ناپسند یا خوابوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سازی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ کرپشن میں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ جناب کہتے ہیں نا گوٹے گوٹے جناب پھنسے ہوئے ہیں، کرپشن پیر پھنسے ہوئے ہیں، گوٹے گوٹے تک انہوں نے جناب ہے کرپشن ہے، ایک گلے گلے تک کرپشن دے انہوں نے ہوتے جناب الزامات ہیں۔ وہ جناب قیمتی تحائف کا میں نے معاملہ آپ کو بتا دیا۔ اور پھر آئی ایس آئی جو انفارمیشن دیتی تھی وہ آگے جناب روحانی اشارے بتا کر اور عمران خان کو بلے بلے جو ہے وہ کرا دی جاتی تھی۔ یہ بھی اس میں رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیاسی بصیرت سے موصوف بالکل فارغ تھے، اور یہ بہت بڑی بات کی گئی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ایک غیر ملکی جریدے نے اس کا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا، اس بات کو نوٹ کیجئے گا، انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وجود میں آئی تھی، صرف عوامی حمایت سے یہ حکومت نہیں بن سکتی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی تو یہ جناب حکومت، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نون لیگ کہتی تھی، جو نواز شریف کہتا تھا کہ ان سے اقتدار چھینا گیا اور دھاندلی ہوئی، وہ آج اس اکانومسٹ کی رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ جو تھی، جو آئی ایس آئی تھی یا فوج تھی، اس نے عمران خان کی مدد کی، اور اس کی مدد سے وہ حکومت میں آیا۔ اور اس کے بعد پھر جتنے بھی وفادار تھے یا انصاف پسند تھے، یا اس کے بیانیے کو جو فارغ بھی کیا، اس کے بیانیے کو صاف سلیم، میرٹ، شفافیت، انقلاب، نیا پاکستان، وہ سارے کا سارا بیڑا کرنے والی جو تھی وہ بھی یہ بشریٰ بی بی ہی تھی، جو کہ جادو ٹونا بھی کرتی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں مختلف لوگوں نے جب اس کے اوپر بات کی تو انہیں جو ہے وہ ان سے دور کر دیا گیا۔ اور یہ یہاں تک ہوتا تھا کہ یہ جو فلائٹ شیڈول ہے کہ آج کراچی جانا ہے یا لاہور جانا ہے، یا ایون کہ بنی گالہ سے ہیلی کاپٹر اٹھتا تھا اور وزیر اعظم ہاؤس جاتا تھا، تو اس وقت اس کا بھی وہ یہ خود بتاتی تھی، یہ بشریٰ بی بی بتاتی تھی کہ اتنے بجے آپ نے ہیلی کاپٹر اڑانا ہے اور اتنے بجے وہ اڑے گا، ورنہ آپ کا یہ ارد گرد یہ سارا حصار بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اور کب وہ جو چھت تھی بنی گالہ کی، وہ جو جنگل تھا، وہ جناب کبھی اس پہ وہ بکرے کا گوشت پڑا ہوا ہے، کبھی سریا پڑی ہوئی ہے، کبھی بیف کا گوشت پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتی تھی کہ یہ میرے جنات ہیں، وہ ان کو کھانے کے لیے میں نے منگواتی ہوں۔ وہ کبھی لال کپڑا باندھ دیا، کبھی سرخ کپڑے باندھ دیا، کبھی لیلا، کبھی پیلا، کبھی ہرا، وہ چھوٹے چھوٹے دوپٹے کاٹ کے وہ بڑی گالہ کے راستوں میں جو ہے لٹکا دیے جاتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جناب اس کی مرضی سے سارے فیصلے ہوتے تھے، اور ایک قومی رہنما ہوتے ہوئے سارے کا سارا جو عمران خان تھا اس بشریٰ بی بی کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 15 بنیادی نکات ہیں جس کے جو سارے کے سارے جو گھوم رہے ہیں وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کے حوالے سے آپ کو جو بھی آگاہی دی جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔